अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जाविया के एक नए पॉडकास्ट में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, आज पाकिस्तान के मौजूदा हालात की बात करें तो पाकिस्तान के सियासतदान ये नारा देते हैं आवाम को, रोटी कपड़ा और मकान हर इंसान की ज़रूरत है। लेकिन रोटी कपड़ा और मकान का नारा ही होता है, दे नहीं पाते। फिर क्या होता है, आवाम रोटी को तरसती है, कपड़े को तरसती है, मकान को तरसती है। इसी तरह ये रोटी कपड़ा और मकान का जो सिलसिला है 5 साल तक चलता है, फिर 5 साल बाद फिर इलेक्शन होते हैं, फिर वही बयानिया होता है। बात करने का मकसद ये है कि आवाम की जो फलाह है उसका कोई नहीं सोचता, या आवाम की खिदमत का नहीं सोचता। तो 5 साल बाद फिर यही हमारी आवाम उनके पीछे लग के वही रोटी कपड़ा मकान और उस सारी चीज़ों के ऊपर अमल करती है। ठीक है, वो फिर वही वोट देती है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका मिशन इंसानियत की खिदमत करना है। इंसानियत के साथ साथ वो चाहते हैं कि आपकी आखिरत को भी संवारा जाए, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को संवारा जाए, आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार कर जाएं। ये उनका मिशन है। हम आज उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं काज़िम अली काजी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। मेरा जो पहला सवाल है ना आपसे, वो ये है कि आप ये इंसानियत दुनिया, मैं ये क्योंकि दीनों दुनिया, आप इसको किस तरह साथ लेके चलते हैं? क्योंकि एक रिश्ता है हमारा, इंसान, शैतान और रहमान। आपके मुताबिक शैतान जो है वो बीच में है, इंसान राग़िब होकर शैतान की तरफ जाता है, जाना उसको रहमान की तरफ चाहिए जी। तो हम इसको जो दीन और दुनिया है, ये आपका जो नज़रिया है, इसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो एक समझ लें कि जितने भी काम, जितनी भी बातें हैं ना, बहुत आसान है। जो हमें मुश्किल लगती हैं, नामुमकिन लगती हैं या दूर लगती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर इसको थोड़ा सा गौर से समझें, डीपली समझें, तो बड़ी जल्दी समझ आ जाती हैं और बहुत ही आसान है। हर काम ही बहुत आसान है। जो बात आपने की वो ये है कि देखें, ये ज़िंदगी की हकीकतें इंसान के ऊपर ना अल्लाह ताला रोज़ कशफ करता है। ये इंसान की जहालत है कि वो उनको सीखता नहीं है, समझता नहीं है। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिसने चीज़ों को समझना शुरू किया और समझा, और उसको समझने के बाद उन पर अमल भी शुरू कर दिया। दुनिया में आने का कोई मकसद था जो अमूमन इंसान को सिखाया जाता है। पहले उसके वालिदैन सिखाते हैं, फिर स्कूल सिखाता है, फिर मुआशरा सिखाता है, फिर ज़िंदगी के तजर्बात सिखाता है। लेकिन जो अक्लमंद होते हैं वो दूसरों के तजर्बे से सीख लेते हैं। बिल्कुल। जो कम अक्लमंद होते हैं वो ख़ुद पे एक्सपेरिमेंट करके सीख लेते हैं, और जो बेवकूफ़ होते हैं वो ना दुनिया से सीखते हैं ना खुद पे तजर्बा, वो फिर वही हमाकत करते हैं जो पहले कर चुके हैं। तो हमें अक्लमंद अगर कहलाना है तो फिर हमें अक्लमंदों वाले काम भी करने चाहिए, और हम अगर दूसरों के तजर्बे से फ़ायदा उठा लें तो ख़ुद पे भी तजर्बा होने से बच जाता है इंसान। मेरे जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ 99 में, तो तब मैंने इस हकीकत को समझ गया कि भाई दुनिया फना होने वाली चीज़ है और यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अगर मेरे अब्बा चले गए हैं तो फिर मैंने भी जाना है। उससे पहले ये तो पता था कि मौत भी किसी शय का नाम है, लेकिन मुझे जो लगता था कि मौत जो है ना ये दूसरों के लिए है, मेरे पास अभी बहुत टाइम पड़ा है। लेकिन वो जब हमने अपने घर में मौत आई तो हमें समझ आ गई कि नो, ये कोई हकीकत ही है, ये किसी को किसी भी वक्त आ सकती है। तो वो माइंड चेंज हुआ वहाँ से, और फिर जिसको कहते हैं दुनिया का जो चाहत थी वो कम होनी शुरू हो गई और आखिरत की फ़िक्र ज़्यादा होनी शुरू हो गई। और यही एक तब्दीली थी, यही एक चेंज था जिसने मुझे इस तरफ ज़्यादा राग़िब किया। और जैसे अगली बात आपने की, रोटी कपड़ा मकान, सियासतदानों का जो नारा है,
اگر حقیقت میں دیکھیں تو یہی 3 چیزیں بنیادی انسان کی نیڈ ہیں، اور ایک چوتھی چیز بھی چاہیے ہوتی ہے، سواری. گاڑی کر لیں، آج کے دور میں گاڑی گاڑی کر لیں، ایک نارمل طبقے کا انسان ہے، بائک اس کے پاس ضروری ہے، بائک ہو، سائیکل ہو، گاڑی ہو. کیونکہ پہلے زمانے میں بھی فرض کرے سفر کرنے کے لیے کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ٹریول سسٹم تو تھا، اونٹ تھے، گھوڑے تھے، خچر تھے، بالکل کچھ تو تھا. تو آج کے دور میں روٹی کپڑا مکان اور سواری یا گاڑی. اگر ہم اس کو بھی ڈیپتھ میں جائیں تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ بہت ہی آسان کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب دنیا میں بھیجا ہے، خلق کیا ہے، تو یہاں پہ جتنا عرصہ رہنا ہے ان 4 چیزوں کی ضرورت رہے گی. بالکل. یعنی آپ کو دن میں 2 دفعہ کم از کم کھانا کھانا ہے تو آپ سروائیو کر سکتے ہیں. کپڑا آپ نے پہننا ہے، گرمیوں میں باریک کپڑا پہنیں گے، سردیوں میں موٹا کپڑا پہنیں گے. اور رات کو سونے کے لیے آپ کو چھت چاہیے، کمرہ چاہیے جس میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکیں. تو گھر بھی آپ کی ضرورت ہے، وہ اپنا ہو یا کرائے کا ہو، ایک علیحدہ بات. اور چوتھی چیز وہی کہ سفر کرنے کے لیے، کہیں جانے کے لیے آپ کو ایک سواری چاہیے. اچھا، یہ سب کچھ پورا ہوتا ہے ہر وقت میں، ہر دور میں. جیسے آج کل کے دور میں روپیہ ہے، پہلے زمانے میں اشرفیاں تھیں، سکے تھے، سونا تھا، چاندی تھی، اجناس تھیں. ان چیزوں سے تبادلہ ہوتا تھا، لین دین ہوتا تھا. آج کے دور میں اس جگہ نے روپے، مطلب ان چیزوں نے روپے کی جگہ لے لی ہے، یعنی روپے نے ان چیزوں کی جگہ لے لی ہے. تو روپیہ کمانے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، کوئی ایفرٹ کرنی پڑے گی، کوئی بزنس کرنا پڑے گا، کوئی جاب کرنی پڑے گی، کچھ کریٹ کرنا پڑے گا. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا، عقل دی، اور جتنی بھی آج تک انسان نے جو بھی چیز کشف کی ہے نا، وہ اسی دماغ کی بدولت کی. دماغ کو جتنا کوئی استعمال کرے گا اتنا ہی اچھا ارننگ کر لے گا. جو لوگ اپنے دماغ کا استعمال بہت کم کرتے ہیں وہ نوکر رہ جاتے ہیں، وہ نوکری سے آگے نہیں بڑھتے، کیونکہ وہ اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے، وہ دوسرے کے آرڈرز پہ چل رہے ہوتے ہیں. جو اپنا دماغ استعمال کریں گے وہ آگے نکل جائیں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ پہلے نوکری کر رہے ہوتے ہیں اور دوران نوکری وہ اپنے باس کا، اپنے مالک کے کام کو سیکھ جاتے ہیں، اور پھر وہ سیکھنے کے بعد وہ خود سے وہ کام شروع کر دیتے ہیں. اور جو نوکر تھا وہ آنے والے کل میں مالک بن جاتا ہے، دکاندار بن جاتا ہے، بزنس مین بن جاتا ہے. اور اسی طرح بزنس مین جب بزنس کرتا ہے تو جب وہ بزنس کرتے کرتے وہ مزید اپنی عقل کو، اپنی ذہانت کو استعمال کرتا ہے تو وہ اپنے بزنس کو بڑھا لیتا ہے، پھیلا لیتا ہے، بڑا کر لیتا ہے. اور اسی طرح امپورٹ میں چلا جاتا ہے، ایکسپورٹ میں چلا جاتا ہے، پھر وہ انڈسٹری میں آ جاتا ہے، پھر فیکٹری لگا لیتا ہے، مل لگا لیتا ہے. تو یہ ایک سفر ہے عقل کے استعمال کا. اچھا سر، آج کے انسان کا میں بات کر رہا ہوں، آج کے انسان کی، اس دور حاضر کے انسان کی. آج کے انسان میں وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کی ایج کے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو میری ایج کے ہیں. کچھ جو میری ایج کے ہیں یا جو 20 سال کے ہیں یا 21 سے، ان کو ایک نام دیا جا رہا ہے جن زی، جنریشن زی. یہ 2002 سے، یہ 2000 کے بعد آنے والی. اچھا، یہ لوگ جو ہے نا، یہ صرف ان کو فکر ہے دین کی اور دنیا کی. ان کو فکر ہے ہمارے پاس اچھی گاڑی ہو، ان کو فکر ہے ہمارے پاس یہ چیزیں ہوں، ان کو فکر ہے کہ ہمارے پاس ہمارا گھر ہو. آخرت کی فکر ہی نہیں ہے. یہ لوگ بھول چکے ہیں کہ انسان نے مرنا ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اس کو لوگ تسلیم تو کرتے ہیں لیکن بھول چکے ہیں. کوئی اس طرف راغب بھی نہیں ہونا چاہ رہا کہ اس کی بھی فکر کے لیے کچھ کیا جائے. تو اس کے لیے کیا مشورہ ہے آپ کا؟ مشورے سے پہلے ہمیں اس پرابلم کو سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. یہ پرابلم دیکھیں، ہم جو تھرڈ ورلڈ کراتے ہیں نا، ہمارے بارے میں پلاننگ کہیں اور ہوتی ہے. اچھا. وہ یس، یہ جن کو ہم ترقی یافتہ ملک کہتے ہیں، جن کو ہم ایڈوانس ورلڈ کہتے ہیں، ہم لوگ ان کی تجربہ گاہ ہیں. ٹھیک ہے.
ہم ان کا را مٹیریل ہیں. ہم جو تھرڈ ورلڈ والے لوگ ہیں اچھا. ہم را مٹیریل ہیں ان کے لیے. ہم ان کے لیے تجربہ گاہ ہیں. انہوں نے جتنے ایکسپیریمنٹس کرنے ہوتے ہیں وہ ہم پہ کرتے ہیں. اور مانے یا نہ مانے, سمجھیں یا نہ سمجھیں, یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم پہ آج بھی ان کی حکومت ان کی ہے. یہ ہمارے حکمران یہ حاکم نہیں ہیں, یہ پیڈ ہیں, یہ مینیجرز ہیں. ٹھیک ہے. آپ کسی کا بھی نام لے لیں, کوئی بھی ناموں سے فرق نہیں پڑتا. ہمیں حقیقی لیڈرشپ نہیں ملی. حقیقی لیڈر وہ ہوتا ہے جو عوام کے لیے پالیسی بناتا ہے, عوام کے لیے پلاننگ کرتا ہے, عوام کے لیے سوچتا ہے, عوام کی فکر کرتا ہے. وہ لیڈر ہے. تو یہاں پہ تو جو بدقسمتی یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ بزنس کرنے آتا ہے. وہ نعرہ تو یہی لگائے گا کہ جناب میں عوام کی خدمت کے لیے آ رہا ہوں, لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوتا. وہ پیسہ لگا کے الیکشن لڑ کے اور سیٹ کے لیے آتا ہے کہ اس کو پتا کہ جتنا میں نے پیسہ لگانا ہے اس کو ملٹی پلائی 100 میں نے کر لینا ہے یہاں پہ حکومت میں آ کے. تو جو ہار بھی جاتا ہے وہ بھی کم نہیں کرتا, وہ اپوزیشن لیڈر بن جاتا ہے. وہ علاقے میں مطلب ایک ایم این اے کی سیٹ پہ اگر 2 کینڈیڈیٹ ہیں, ایک جیت گیا تو ایک ہار گیا, تو ہارنے والا اس کو بلیک میل کرتا کہ تو میں تمہارے کاموں کو دیکھوں گا. تو وہ پھر اس کے لیے بھی کچھ حصہ مختص کرتا کہ چل بھی تو بھی لگا رہا تو میں بھی لگا رہا. اب اس مت کو توڑنے کے لیے جو دیانتدار اور اہل افراد ہیں نا, ان کو بھی اس کھیل میں اترنا پڑے گا. الیکشن لڑنے کے لیے پیسہ لگتا ہے, ان کو پیسہ لگانا پڑے گا اور پیسہ خرچ کر کے آنا پڑے گا, لیکن ان کی سوچ یہ ہوگی کہ یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ راہ خدا میں خرچ ہو گئی. اور میں نے آنے کے بعد یہ اس کی بات کر رہا ہوں جو اخلاص کے ساتھ یا دیانتداری کے ساتھ یا حقیقی معنوں میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہے گا, تو اس کو بھی اس چینل سے گزر کے ہی آنا پڑے گا, کیونکہ اب اس کے علاوہ اور کوئی رستہ بچا نہیں ہے. بالکل. تو جب وہ آ جائے گا تو یقیناً وہ قوم کی فلاح و بہبود کے لیے, لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرے گا. اب میں جو پہلے بات میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے بارے میں پالیسی کہیں اور بنتی ہے, بالکل, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے سو کالڈ لیڈر ہیں, یہ جو ان کو ڈکٹیشن دی جاتی ہے, جو ان کو سبق پڑھایا جاتا ہے, یہ وہی کرتے ہیں. ان کی پالیسیاں ملک کے قوم کے مفاد میں نہیں ہوتی. یہ مثال میں دے دیتا ہوں کہ اگر میں اورنج ٹرین میں کسی کا نام نہیں لے رہا, میں ایک منصوبے کی بات کر رہا ہوں. اورنج ٹرین جو میں نے سنا ہے 400 سے لے کے 500 ارب روپے کا اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی تھی. لاہور کا بہت بڑا منصوبہ. ٹھیک ہے جی. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کا استفادہ کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے. یہ تو آپ نے ایک ہاتھی لے کے باندھ دیا, اب پورا سال اس کے پٹھے پورے کرتے رہو. اس کی سالانہ جو ایک تو پہلے ایک ہیوج انویسٹمنٹ کر دی, اس کے بعد جو اس کا خسارہ ہے سالانہ وہ کبھی بند نہیں ہوگا, وہ چلتا رہے گا. ٹھیک ہے. اب اگر اتنے ہی سرمایے سے اگر یونیورسٹیاں اور کالج بنائے جاتے ملک کے اندر, تو میں بھی دیکھیں معاشرے میں رہتا ہوں, دنیا میں رہتا ہوں, اور چھوٹے موٹا سسٹم ہم بھی رن کر رہے ہیں. اتنے پیسے میں کم از کم 50 یونیورسٹیاں کھڑی ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. اچھا 50 یونیورسٹیاں کھڑی ہو سکتی تھی اتنے بڑے پیسے سے. آپ لیکن اس میں جو بنانے والے ہیں, جنہوں نے یہ منصوبہ بنایا, جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی عوام کی فلاح کے لیے. میں یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں کہ کبھی کوئی کہے گا کہ جی میں آپ کو دھوکہ دینے آیا ہوں, بالکل, میں آپ کا نقصان کرنے آیا ہوں, میں آپ کا برا سوچ رہا ہوں, میں کچھ ایسا کرنے لگا ہوں جس میں آپ کی نسلیں مقروض ہو جائیں گی, ایسا کوئی بھی نہیں کہتا. بالکل. کہنے میں یہی کہیں گے کہ جناب ہم آئے ہیں آپ کی فلاح کے لیے, ہم آپ کے بھلے کے لیے,
تو یہ سو کالڈ تھا عوامی منصوبہ ہی، لیکن اس کی پھر آپ ڈیپتھ میں جائیں 500 ارب یا 400 ارب. اب اس کو آپ ویلیویٹ کریں کہ 4 ارب سے لے کے 5 ارب تک 100 سے 200 کنال لینڈ کے اوپر ایک بڑی یونیورسٹی کھڑی ہو سکتی ہے. کتنے میں؟ صرف 5 ارب روپے میں، جس میں 10,000 اسٹوڈنٹ پڑھیں گے. 10,000 اسٹوڈنٹ 10,000 اسٹوڈنٹ پڑھیں گے اور 4 سے 5 ارب روپے میں. جناب جی کوئی زیادہ مشکل نہیں بالکل. ہے. کوئی بھی کسی بھی آپ آرکیٹیکٹ سے، کسی بھی کانٹریکٹر سے اس کا ایسٹیمیٹ لگوا لیں. بالکل. اور ایک اورنج لائن کے منصوبے کی قیمت ہے 400 سے 500 ارب. جناب جی اب اگر آپ 5 ارب کی ایک یونیورسٹی گنتے ہیں تو آپ 100 یونیورسٹیاں آپ بنا دیں گے پورے پاکستان میں، جہاں پہ 10,000 اسٹوڈنٹ پڑھے گا. اب اس کو ذرا ویلیویٹ کریں کہ 10,000 اسٹوڈنٹ پر یونیورسٹی آپ پڑھ رہے ہیں، یا کالج یا یونیورسٹی کوئی بھی نام دے دیں، اور جس کا رقبہ ہے 100 سے 200 کنال. ٹھیک ہے. اب لاکھوں بچے پڑھ رہے ہیں، ہزاروں اساتذہ اور ہزاروں اسٹاف، نوکریاں بھی مل گئیں، اور آپ نے تعلیم اور علم پھیلانا شروع کر دیا اور آسان کر دیا اور سستا کر دیا. نتیجہ کیا ہوگا؟ کچھ سالوں کے بعد یہ جو اس وقت جس کو آپ جنریشن کا نام دے رہے ہیں، جس کو آخرت کی پتہ نہیں ہے، جس کو دنیا کی فکر ہے، یہ سارے کے سارے اس ٹنل سے گزر کے جب نکلیں گے تو کیا بنیں گے یہ لوگ؟ ڈاکٹر، انجینئر. ڈاکٹر انجینئر تو بڑی چھوٹی باتیں ہیں. آپ نے آج کا دور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس کے پیچھے باقی سب اس کے پیچھے رہ گیا. آئی ٹی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور ہربل میڈیسن کا علم، طب، یہ 3 علم اگر آپ فوکس کر لیں اپنے کالجوں یونیورسٹیوں میں، تو اگلے 5 سے 10 سال کے بعد پوری دنیا میں جتنی جتنی بھی کلاس ہوگی نا وہ آپ کی ہوگی. اچھا. آئی ٹی، دوسرا انجینئرنگ، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. طب، ہربل میڈیسن، یہ میں آپ سے سن رہا ہوں، اور یہ علم ہماری یونیورسٹیز میں نہیں پڑھایا جاتا. اس کے باقاعدہ کوئی ڈپلومے یا کورسز وغیرہ تو ہوں گے، لیکن یہ علم ہماری یونیورسٹیوں میں، پبلک یونیورسٹیز ہوگی، پرائیویٹ ہوگی، ان میں نہیں پڑھایا جاتا. تو اس کے اوپر یہ کیوں پڑھایا جانا چاہیے، یا اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں کہ ہمارے بارے میں جو نصاب ہے، جو پلاننگ ہے، وہ کوئی اور بالکل کوئی اور کر رہا ہے. اور ان کی ترجیحات میں تو یہ ہے ہی نہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ تو میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں، میں تو فلاح کی بات کر رہا ہوں، نہیں تو میں لوگوں کے بھلے کی بات کر رہا ہوں. اب آپ اس کو اس طرح اسٹیمیٹ کریں، اس کو ویلیویٹ اس طرح کریں کہ آج معاشرے میں ہر گھر کے اندر بیماری آ چکی ہے. بالکل. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بندہ کسی نہ کسی صورت بیمار ہے. کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، کوئی کڈنی پیشنٹ ہے، کوئی لیور پیشنٹ ہے، کوئی معدے کا، کوئی ایسیڈیٹی. 100 گنتے جائیں اور مرض ختم نہیں ہوں گے. اچھا، یہ سب سے پہلے یہ بات، یہ بیماری جتنی بھی ہے یہ ہماری غلط غذا کا نتیجہ ہے. یاد رکھیں، بیماری ہمیشہ کچن کے راستے گھر کے اندر داخل ہوتی ہے، اس کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے اندر داخل ہونے کا. اگر آپ لوگ اپنے گھر کا کچن درست کر لیں گے تو آپ کے گھر بیماری داخل ہی نہیں ہوگی. اس پہ پھر بات کر لیں گے، لیکن جو اس وقت تو بات میں کروں کہ اگر آپ اس کو بھی تھوڑا ویلیویٹ کریں کہ ہر گھر میں بیماری ہونے کی وجہ سے ہر بندہ محتاج ہے ایلوپیتھی میڈیسن کھاتا ہے وہ، اور اسی مریض نے آگے چل کے آپریشن کروانا ہے، اور اسی نے ہاسپٹل کا خرچہ اٹھانا ہے، اور اسی نے ہسپتال کے بیڈ پہ مرنا جا کے. اس مریض نے، جس کو آج شوگر ہے، جس کو آج بلڈ پریشر ہے، جس کو آج ایسیڈیٹی ہے، اس کا اینڈ جو ہے وہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ ہوگا. اور اس سے پہلے اس کے کئی آپریشن ہو چکے ہوں گے، 1 یا 2 یا 3. یعنی اپنی زندگی کی بہت بڑی کمائی کا حصہ وہ مرنے سے پہلے دے کے جائے گا میڈیسن کمپنیوں کو، ڈاکٹرز کو، پیرامیڈیکل سٹاف کو اور ہاسپٹلز کو. ایک تلخ حقیقت. ٹھیک ہے.
اور اس سے بھی بڑی تلخ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں رہنے والے جتنے عمرہ ہیں ان کی زکوٰۃ سب سے زیادہ اسی کام پہ خرچ ہوتی ہے. یعنی اس کو میں کہتا ہوں کہ زکوٰۃ کا غلط استعمال. اچھا، جو زکوٰۃ ہسپتالوں کو جا رہی ہے اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے زکوٰۃ. بھائی غلط استعمال اس سینس میں کہ کیا کبھی کسی مریض کو صحت یابی ہو چکی ہے؟ شوگر پیشنٹ کبھی اس کی شوگر ختم ہوئی ہے؟ کبھی کسی کینسر پیشنٹ کا کینسر ختم ہوا ہے؟ کبھی کسی لیور ٹرانسپلانٹ کے پیشنٹ کا لیور ٹرانسپلانٹ کے بعد بھی کیا وہ صحت یاب ہو گیا؟ وہ مرتے دم تک لیور پیشنٹ ہی رہے گا، کینسر پیشنٹ ہی رہے گا، شوگر پیشنٹ ہی رہے گا. یہ جو طب ہربل میڈیسن جس کی میں بات کر رہا ہوں، دنیا میں جو اس وقت بہت بڑا بزنس ہے اسلحے کے اور آئی ٹی کے بعد، وہ ایلوپیتھی ہے، وہ میڈیسن کمپنیاں ہیں، وہ پیرامیڈیکل سٹاف اور سرجیکل آئٹم. جو آپ ہاسپٹل آج ایک ہاسپٹل بنانے جائیں آپ تو پتہ کتنا پیسہ لگے گا؟ ایک ہاسپٹل بنانے پہ 5 سے 10 ارب روپے منیمم کاسٹ ہے اس کی. بالکل. ونس اے ٹائم. اس کے بعد اس کی اربوں روپیہ سالانہ اخراجات ہیں، اربوں روپیہ سالانہ. بالکل اس طرح. اور ہاسپٹلوں کی تعداد آپ نہیں گن سکتے، چھوٹے سے لے کے بڑے ہاسپٹل پاکستان میں کتنے ہیں، اور اس کو ضرب دے کے دنیا میں چلے جائیں تو پھر کتنے ہیں. تو یہ آپ اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. اب جس علم کی میں بات کر رہا ہوں، ہربل جس کو کہتے ہیں طب، اب یہ علم ایسا ہے کہ اس میں کوئی مرض ایسا نہیں جس کا علاج نہ ہو. آپ دنیا کا کوئی مرض لے آئیں تو چند ہزار پہ چند 100 روپے میں اس کا علاج ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے کلیئر ہو جائے گا. نہ صرف اس کا مرض ختم ہو جائے گا بلکہ اس کو آگہی دی جائے گی کہ تم بیمار ہوئے کیوں تھے. آج تک دنیا کی ریسرچ میڈیسن کمپنیاں یا ریسرچ سینٹر یہ نہیں بتا سکے کہ کسی کو شوگر ہوتا تو کیوں ہوتا ہے، کسی کا بلڈ پریشر ہو جاتا تو کیوں ہوتا ہے، اور کسی کو کینسر ہوا تو کیوں ہوا. تکے مارتے ہیں، ٹرائیاں دیتے ہیں. شاید ان کو علم ہوگا لیکن وہ بتانا نہیں چاہتے، وہ بتائیں گے بھی نہیں. کیونکہ بتانے میں اگر آپ کو بالفرض میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ ڈالڈا گھی یا کوکنگ آئل چھوڑ دیں، یہ بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ ہے. ڈالڈا گھی کوکنگ آئل جو ہم آج کل ہر گھر میں استعمال ہو رہا ہے اور کافی ہو رہا ہے، فرائی کر رہا ہے کوئی، کچھ بھی ہو رہا ہے تو اسی میں ہو رہا ہے. دیکھیں جو نیچر سے جب دور ہوں گے تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے آپ سب کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ. اب میں اگر بتاؤں کہ دوسری بیماری کی بڑی وجہ برائلر چکن ہے، جو ہر گھر میں پکتا ہے، ہر گھر میں کھاتا ہے اور ہر جگہ پہ یہی ملتا ہے. اور تیسری بڑی وجہ یہ سافٹ ڈرنک جس کو ہم کہتے ہیں یا ڈبے والے جوس کہتے ہیں. اب آپ سٹورز میں جائیں تو رنگ برنگی ڈرنکس کی سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے نا وہ ڈرنکس نظر آتی ہیں آپ کو وہاں پہ، جو ساری کی ساری کیمیکل پروڈیوس ہیں. اب جب آپ یہ اتنی زیادہ تعداد میں جو چیزیں بکتی ہیں، انسان ہی پیتے ہیں نا، تو جب پیتے ہیں تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے جو آپ اور ہم لوگ سب لوگ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نتیجہ نکلے گا اس کا. اس کو میں اس کے ساتھ جوڑ کے یوں کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنے گھروں کے کچن میں 3 چیزیں درست کر لیں، کوکنگ آئل اور ڈالڈے کی جگہ پہ دیسی گھی یا سرسوں کا تیل لے آئیں. ٹھیک ہے. برائلر کی جگہ پہ آپ دیسی مرغ کھائیں، برائلر نہ کھائیں. اور ڈرنکس کی جگہ پہ نیچرل ڈرنکس لیں، جوسز پئیں، شربت پئیں، لسی پئیں، دودھ پئیں، پانی پئیں، سکنجوی پئیں. جو نیچرل چیزیں وہ پئیں، وہ آپ کو فائدہ دیں گی، اور یہ جو نان نیچرل چیزیں آپ پیتے ہیں وہ آپ کو نقصان دیتی ہیں. ایک لائن میں اگر سمجھانا چاہوں تو جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کی وجوہات میں یہ 3 چیزیں ہیں: آئل،
برائلر اور یہ ڈرنکس، سافٹ ڈرنکس. سافٹ ڈرنک جو آج انرجی ڈرنکس کی شکل اختیار کر رہے اب ہیں. اس کو میں پچھلی بات کے ساتھ جوڑوں گا کہ ہم یہ جو طب کا ہربل میڈیسن کا جو علم ہے، ہماری جو نالج ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اس طریقہ علاج میں ہر مرض کا علاج موجود ہے، اور نہ صرف علاج موجود ہے بلکہ بیماری کی وجہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کس وجہ سے یہ بیماری آپ کو لاحق ہوئی. تو اب اس علم کو ہم عام اگر عام کرنا چاہتے ہیں، اس کو پھیلانا چاہتے ہیں، تو یہ ہے صحیح معنوں میں انسانیت کی خدمت، لوگوں کو یہ جو دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اس دلدل سے نکالنے کا طریقہ. ایک پیغمبروں کا پیشہ رہا ہے، یہ طب سے علاج کیا جاتا تھا. یہ تو ہم نے جناب یہ کر دیا کہ ہم گورا کلچر میں چلے گئے، ہم نے ایکس ریز شروع کروا دی، ہم نے ٹیسٹ کروانا شروع کر دیے، ایک تبدیلی ہوئی نا، تو ہم بھی اس میں شامل ہو گئے. لیکن آپ کے مطابق کہ ڈاکٹر بتا نہیں پاتا بیماری آپ کو کیوں لگی، لیکن طب سے آپ کو یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کو یہ بیماری کس وجہ سے لگی اور اس کا مکمل علاج ہوتا ہے. آج کوئی لیور کا پیشنٹ ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے ٹرانسپلانٹ ہوگا، ٹرانسپلانٹ کے بعد بھی آپ کو فالو اپ کے لیے 3 ماہ 4 ماہ بعد 1 مہینے بعد آپ کو ضرور آنا ہے اور یہ میڈیسن کھانی ہے. ٹرانسپلانٹ کے بعد بھی یہ وہ گارنٹی نہیں دیتے کہ آپ کا پیشنٹ اتنے سال زندہ رہے گا. اور موسٹلی جو ایک رپورٹ آئی اس میں یہ دیکھا گیا لیور ٹرانسپلانٹ کے بعد میکسیمم جو تعداد ہے وہ 10 سال کے بعد لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرماننٹ علاج ہے طب، تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ طب سے اگر کسی لیور کے پیشنٹ کا علاج ہو رہا ہے یا کسی ہارٹ پیشنٹ کا علاج ہو رہا ہے، کسی کینسر کے پیشنٹ کا علاج ہو رہا ہے، تو وہ پرماننٹ ہے اگر خدا نے نہیں لکھی اس بیماری کی وجہ سے اس کی جان نہیں گئی؟ ہاں، موت تو دیکھیں برحق ہے، وہ تو آنی ہے، اس میں تو بچے گا کوئی نہیں. لیکن کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ جب تک زندہ رہیں صحت مند زندہ رہیں. بالکل. آپ بیماری کے ساتھ زندہ نہ رہیں، آپ صحت مند زندہ رہیں، اور جب مریں طبعی موت مریں. اب اس کو میں اگر اپنے الفاظ میں کہوں تو ہسپتال میں جا کے بستر میں مرنا یہ کوئی عزت والی موت نہیں ہے. ایسا ہی. اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے گھر میں مر جانا یہ باعزت موت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں با ایمان اور باعزت زندگی نصیب فرما اور با ایمان اور باعزت موت نصیب فرما. تو جب ہم یہ اللہ سے دعا کریں گے، یہ مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بھی دے دے گا اور ہمارے لیے آسانی بھی کر دے گا اور اسباب بھی مہیا کر دے گا. کیونکہ یاد رکھیں ایک بات اور بھی اس باتوں میں آ گئی، آپ اللہ سے جو مانگیں گے وہی ملے گا. جیسا اللہ کے بارے میں گمان رکھیں گے اللہ ویسا ہی کر دے گا. ایسا ہی. اور دنیا میں سوائے اللہ کے کوئی ہے نہیں جو آپ کی بات پوری کر سکے. ٹھیک ہے. بالکل. اور اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ آپ پہ مہربان ہو جائے گا، اللہ کو ناراض کریں گے تو اللہ آپ کو پریشانی اور مصیبت میں مبتلا کر دے گا. تو الٹیمیٹلی یہ جو ریلیشن ہے نا، یہ بندے اور اللہ کے مابین ہی ہے. تو ہمیں ہر دو صورت میں اللہ سے اپنے ریلیشن اچھے رکھنے چاہیے. جب آپ کے ریلیشن اللہ سے اچھے ہوں گے تو وہ آپ کے معاملات اور چیزیں درست سمت میں چلنا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا سر، آج کی جو روزمرہ کی زندگی ہے، اخراجات میں کمی نہیں آ رہی، اخراجات بڑھ رہے ہیں اور وہ اخراجات ہمارے بنائے ہوئے ہیں. آپ آج کل کی وہ شادی کے لے لیں، اس پہ کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے. حالانکہ آج کل وہ کہتے ہیں نا مرنا بھی آسان نہیں رہ گیا. ایک انسان مرتا ہے تو اس کے اوپر بھی لاکھوں روپے لگتے ہیں. تو اس کے لیے کیا آپ کہیں گے؟ اب آپ نے 2 ٹاپک اکٹھے چھیڑ دیے ہیں. ایک پہ ایک کر کے ہم اس پہ کرتے ہیں. پہلے شادی پہ آتے ہیں. پہلے شادی پہ. کیونکہ پہلے شادی ہوتی ہے پھر موت آتی ہے. ایسا ہی. اچھا جی، شادی کے لیے اصل میں قرآن پاک کی ایک آیت لیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے رسول پاک کی زندگی
بہترین نمونہ ہے. اب اتنی سی آیت ہر کسی نے پڑھی ہوئی ہے, ہر کسی نے سنی ہے, لیکن اس پہ غور ہی کوئی نہیں کرتا. ایسے ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک کی زندگی جو انہوں نے دنیا میں گزاری, اس میں وہ تمام کام سر انجام دے کے چلے گئے جو روزمرہ زندگی میں عام انسانوں کو درپیش ہوتے ہیں. اس میں ایک ٹاپک ہے شادی. اب رسول پاک نے اپنی بیٹی کی شادی کی, ٹھیک ہے. اب اس کو ماڈل سنے ذرا. حضرت علی سے اپنی بیٹی کی شادی طے کی, بالکل, اور طے کرنے کے بعد حضرت علی سے پوچھا کہ تمہارے پاس ہے کیا. تاریخ میں لکھا ہوا ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے. حضرت علی نے کہا میرے پاس ایک گھوڑا ہے, ایک تلوار ہے اور ایک زرہ ہے. ٹوٹل 3 چیزیں میرے پاس. تو رسول پاک نے کہا کہ آپ اپنی زرہ کو بیچ دیں, گھوڑا آپ کو سواری کے لیے چاہیے اور تلوار آپ کو جنگ کے لیے یا حفاظت کے لیے چاہیے. تو زرہ آپ بیچ دیں. حالانکہ زرہ بھی پہنی جاتی ہے اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے, لیکن زرہ بیچ دی. زرہ بکی 480 درہم کی. 480 درہم کی, شیر خدا کی. میں نے پڑھا ہوا ہے. اب اس کو بیچا انہوں نے, اس میں سے انہوں نے ضروریات زندگی جو گھر کی ضروریات کی چیزیں تھیں, جس میں برتن تھے, جس میں چٹائی تھی, جس میں چھوٹی چھوٹی جو 16 چیزیں تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں, میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا, آپ اس کو اپنے حصہ بنا لیجیے گا اس گفتگو کا. باقی پیسوں کا انہوں نے ولیمہ کیا, کھانا پکایا اور لوگوں کو کھلا دیا. شوربے والا گوشت لکھا ہوا. مسجد میں نکاح ہوا, جہیز حضرت علی نے خود بنایا اور ولیمہ کر دیا. شادی مکمل ہو گئی. اب اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں. یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے بتایا کہ شیر خدا نے اپنا جہیز خود بنایا. آج جب ہم ایک رشتہ کرتے ہیں, لڑکے کی لڑکی والوں سے ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ جہیز میں کیا دیں گے. کوئی گاڑی ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو کوئی پلاٹ دے رہے ہیں, کوئی گھر دے رہے ہیں, کیا دے رہے ہیں, یہ ڈیمانڈز ہو گئی ہیں آج. ہمارے پاس تو ایک بہت بڑی مثال کیوں نہیں امپلیمنٹ ہو پا رہی. ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صحیح مسلمان نہیں. یہ ہم جو ہے نا کنورٹیڈ ہیں. ہم جتنے بھی لوگ ہیں نا, سارے کے سارے ہندو کلچر سے, ہندو معاشرے سے کنورٹ ہو کے مسلمان ہوئے تھے. تو ہماری تمام رسمیں وہی ہیں جو پہلے تھیں ہندو کلچر میں, وہی ہم نے اسلامی معاشرے میں ڈال دی. اب شادی کا کلچر بدقسمتی سے نہیں تبدیل ہو سکا آج تک, لیکن اس کو تبدیل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. بہت ہی آسان ہے, بہت ہی آسان ہے. اس کی میں آپ کو آسان سی مثال دیتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا کہ رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے لوگ لڑکے والے ہیں اور لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے لوگ لڑکی والے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ایک ہی فیملی ہوتی ہے, ایک ہی گھر ہوتا ہے, اسی میں لڑکے بھی ہوتے ہیں, لڑکیاں بھی ہوتی ہیں. جب ہم لڑکے والے ہوتے ہیں تب ہمارا ایٹیٹیوڈ اور ہوتا ہے, جب ہم لڑکی والے ہوتے ہیں ہمارا ایٹیٹیوڈ اور ہو جاتا ہے. اسی طرح ہمارے مد مقابل میں جو ہے وہ بھی ہمارے جیسے انسان, وہ بھی یہی کچھ کرتے ہیں. تو غلطی یہاں پہ ہو رہی ہے. غلطی یہ ہو رہی ہے کہ جب آپ اپنے بیٹے کی شادی کریں تو آپ مسجد میں نکاح کریں, جہیز ضروریات زندگی کا نام ہے, جتنی گھر میں ضرورت ہے اتنی چیزوں کا بندوبست کریں اور اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کریں. اب ولیمے کے لیے قطعاً کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ شادی ہالوں میں جائیں, مہنگے شادی ہالوں میں جائیں اور وہاں جا کے جناب 4,000 پر 4,000 3,000 5,000 6,000 7,000 8,000 پر ہیڈ کا کھانا. 10,000 بھی تو چلے. آپ اپنے گھر میں کھانا بنائیں, جو مرضی بنا لیں, دیسی مرغا بنا لیں, مٹن کڑھائی بنا لیں, فلاں بنا لیں, فلاں بنا لیں. 1,000 پر ہیڈ سے زیادہ آپ کو خرچہ نہیں آئے گا. آپ نے دیسی گھی میں دیسی مرغ پکا کے کھلایا تو 3 4 5 600 700 800 1,000 روپے سے زیادہ پر ہیڈ کا خرچہ نہیں آئے گا. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ
شادی حال میں جانا ہے، وہاں پہ کھانا کھلانا ہے، اور نتیجہ پیسے بھی ضائع، خدا کی معصیت بھی کی، اور حاصل حصول بھی کچھ نہیں. تو ہم کیوں یہ بیوقوفوں والا احمقانہ کام کرتے ہیں؟ ہم اپنے گھر میں مہمانوں کو بلائیں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ نے سب کو جناب ایٹ اے ٹائم اکٹھا کر کے تو پھر کھانا کھلانا ہے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے مہمانوں کو کہتے ہیں کہ جناب آپ تشریف لے کے آئیں، کھانا کھائیں گھر پہ. آپ کے گھر میں 10-20 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے. بالکل. آپ مہمان آتے جائیں، ان کو کھانا کھلاتے جائیں، وہ جاتے جائیں. آپ 500 مہمانوں کو کھانا کھلا دیں، 300 کو کھلا دیں. بالکل. جتنے آپ نے ولیمے پہ بلانے اتنے 300 مہمانوں کو بلا کے کھلا کے بھیج دیں. تو آپ کو خرچہ کتنا آئے گا؟ 300 مہمانوں کو آپ کھانا کھلائیں گے تو جتنا مرضی آپ اچھا کھانا کھلا لیں، آپ کا 1.5 سے 2 لاکھ روپے بجٹ آئے گا. اور اگر آپ یہ شادی حال میں جائیں گے تو یہ آپ کا 12, 14, 15 لاکھ روپے خرچہ ہوگا. ایسے اب آپ کے ہاتھ کیا آیا؟ لڑکے کے ہاتھ کیا آیا؟ لڑکی والوں کے ہاتھ کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں. آپ نے پیسوں کو برباد کیا، ویسٹ کیا. آپ نے خدا کو ناراض کیا. نتیجہ کیا ہوگا؟ جب آپ ایسی شادی کرتے ہیں جس میں لاکھوں کروڑوں روپیہ برباد کر دیں گے، آپ ضائع کر دیں گے اپنی، کیا اس کا الفاظ دوں میں، کم عقلی کی وجہ سے. بالکل ناجائز خواہشات. ہاں، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ پھر اللہ کو برا لگتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے. جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ ناراض ہو کے اپنی رحمت کو روک لیتا ہے. جو وہ رحمت آپ کے اوپر نازل کرنا چاہتا تھا وہ اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے اس رحمت کو. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ اللہ کو ناراض کرتے ہیں، ایسے آپ اللہ کی معصیت کرتے ہیں. آپ کریں اللہ کی خوشنودی کے ساتھ کام، اللہ کی خوشنودی کے طریقے سے کریں، پھر اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے گا. پھر اللہ اپنی رحمت بھی کرے گا اور برکت بھی نازل کرے گا. تو پرابلم ہمارے اندر ہے کہ ہم کام وہ کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی معصیت ہو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو، اللہ تعالیٰ کا غضب ہو، اور امید یہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہوگا، رحمت کرے گا، برکت نازل کرے گا. تو یہاں پہ خود کو دھوکہ دینے کی بجائے نا، اللہ کو چکر دینے کی بجائے نا، اللہ سے نا فیئر ڈیل کریں، صاف ستھری بات کریں، صاف ستھرا کام کریں. اور یہ بھی کلیئر کٹ بات ہے کہ جب آپ اللہ کو راضی کریں گے، کچھ کریں گے تو اس نے رحمت ہی کرنی ہے. اس نے اپنی رحمت کس لیے رکھی ہوئی؟ اس نے آپ پہ کرنے کے لیے آپ رکھی. کی. تو آپ اپنا عمل درست کریں، وہ اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربانی کر دے گا. تو ایک لائن میں پھر اس کا بھی جواب یہ ہے کہ مسجد میں نکاح ہونا چاہیے، بارات کا فنکشن نہیں ہونا چاہیے. آپ کی بیوی آپ کی غیرت ہوتی ہے، آپ کی عزت ہوتی ہے، اس کو لوگوں کے سامنے نہیں بٹھانا چاہیے، لوگوں کو نہیں دکھانا چاہیے. آپ کے گھر کی عزت لوگوں کی نظروں میں نہیں آنی چاہیے. بالکل. یہ آج کل کا ایک المیہ کہہ لیں، اس کو جو بھی کہہ لیں، بس یہ جہالت ہے، یہ پڑھے لکھے جہالت. شادی حال میں کو فیملی کا ایک ولیمہ کا سیٹ اپ لگایا جاتا ہے. وہاں پہ لڑکی انٹر ہوتی ہے، وہ سب کے سامنے نکاح کی وہ ایک رسم، وہ اس کو کہہ لیں نکاح، اس طرح سب کے سامنے بٹھا کے نکاح پڑھایا جاتا ہے. شادی حال کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ ہم وہاں پہ کرتے ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں بھی وہاں پہ ہوتی ہیں، نہ محرم کو دیکھ رہی ہیں. یہ ساری چیزیں تو ہو رہی ہیں آج کل کی سوسائٹی میں. تو اس سے اس کو خدا کے قانون کے مطابق یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے؟ غلط. تو جب غلط ہوگا تو اللہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ ناراض، ظاہری بات. جب ناراض ہوگا تو وہ رحمت کرے گا یا غضبناک ہوگا؟ رحمت تو نہیں ہوگی، غضبناک ہی ہوگا. اچھا، اب اس کو اور آسان کر دیتا ہوں. یہ عقل مند لوگ اس چیز کو جلدی سمجھ جائیں گے اور بیوقوف کو کوئی نہیں سمجھا سکتا. جس شادی کی آپ نے پکچر بتائی ہے لوگوں کو کہ اس طرح کی لوگ شادیاں کر رہے ہیں، وہاں پہ آنے والے، وہاں پہ اس کا انعقاد کرنے والے، وہاں پہ بیٹھنے والے، وہاں سے جانے والے وہ عورتیں جو
بے حجاب ہوتی ہیں، اور وہ مرد جو عورتوں کو مشاہدہ کرتے ہیں، اس کو یوں سمجھیں وہ لڑکا وہ لڑکی، یہ سارے کے سارے جب وہ شادی ختم ہوتی نا تو سب نے اپنے گناہوں کی ایک ایک پنڈ اپنے سر پہ اٹھائی ہوتی کہ اس شادی کے بعد اتنا سب نے گناہ کرتے ہیں اس عمل میں۔ اچھا، یہ رسم نا منتقل کہاں سے ہوئی ہے؟ میں آپ کو نا ایک لاسٹ ٹائم ایک ہمارے بہت بڑے سیاستدان ہیں، اس وقت بہت بڑے عہدے پر براجمان ہیں، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کی فیملی میں ایک شادی تھی ملتان میں، ان کے 5 بیٹے ہیں، ان کے ایک بیٹے ایک اپنی بیگم کے ساتھ، یہ بڑا معتبر خاندان مانا جاتا ہے ملتان میں، ادھر کوئی گدی نشین بھی ہیں، ان کے پاس ایک گدی ہے دربار کے، ان کے عقیدت رکھنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ ان کا بیٹا اور ان کی بہو وہ ایک شادی ہال ہے، وہاں پہ مرد خواتین اکٹھے ہیں اور وہاں پہ ڈانس کر رہے ہیں، یہ میں ہم وہاں سے یہ چیزیں اڈاپٹ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو دیکھ کے پھر ایک مڈل کلاس والا کہتا ہے یار وہ لوگ بھی تو کر رہے ہیں، میں کیوں نہ کروں؟ اچھا، آپ نے بھی اپنے الفاظ میں آپ کے الفاظ کی درستگی کر دیتا ہوں۔ آپ نے کہا ایک معتبر خاندان، معتبر کی تشریح یہ نہیں ہے جو آپ نے کی ہے، معتبر کی تشریح یہ ہے کہ معتبر وہ ہے جو اللہ کی نظر میں معتبر ہے۔ میں اللہ کی نظر میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں لوگوں کی نظر میں وہ نہیں، وہ لوگوں کی نظر میں معتبر نہیں ہے۔ لوگوں کی معتبر وہ ہوتا ہے جو قابل ستائش کام کرے، جس کا عمل لوگوں کی فلاح کے لیے ہو، لوگوں کی خیر کے لیے ہو، جس نے انسانیت کے لیے کچھ کیا ہو، اس کو آپ معتبر کہہ سکتے ہیں۔ پیسے والے بندے کو آپ معتبر نہیں کہہ سکتے، کسی عہدے دار کو آپ معتبر نہیں کہہ سکتے۔ عزت دار ہونے کے لیے عزت والے کام کیے ہوں تو اس کو عزت دار کہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ اس کو صرف ایک دولت مند کہہ سکتے ہیں، ایک عہدے دار کہہ سکتے ہیں، ایک پولیٹیکل کہہ سکتے ہیں، سلیبریٹی، بس اس سے زیادہ کوئی اس سے بہتر نام دینے کی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، جو قابل فخر کام کرے وہ معتبر ہوتا ہے، جو قابل مذمت کام کرے وہ معتبر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اب اگلی چیز کے اوپر جائیں گے، وہ ہے آج کل میں نے آپ کو بتایا کہ دوسرا مرنا بھی آسان نہیں رہ گیا۔ ٹھیک ہے، اب میں اگزامپل دے دیتا ہوں کہ آج کل اگر کوئی غریب گھرانے میں مر رہا ہے نا تو گھر والے اس کا افسوس کرنے کی بجائے اس فکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اب اس کے کفن دفن، اس کے غسل، اس کی تدفین، اس کے جو مہمان آئیں گے ان کا انتظام کیا ہوگا، کون کرے گا، کیسے ہوگا، یہ کہہ رہا ہوں۔ تو اس چیز کو ہم کس طرح حل کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، کیونکہ جن لوگوں میں فوتگی ہوتی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے، جن گھروں میں ہوتی ہے۔ نہیں، ہر گھر میں فوتگی ہوتی ہے، کوئی گھر بچ نہیں ایسا ہی ہے، سکتا بالکل۔ فوتگی سے۔ اب بدقسمتی یہ ہے حسنین صاحب کہ یہ کام ہے حکومتوں کے کرنے والے کہ وہ اپنی عوام کے لیے جو ایک دیکھیں روٹین کے کام ہیں اس کے لیے کوئی پالیسی، کوئی سسٹم، کوئی طریقہ کار وضع کرنا ان کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ بالکل۔ اب فوتگی ہوتی ہے تو میت کو غسل دینا، آپ کے پاس میت خانہ ہی کوئی نہیں، اس کو غسل کہاں دیں گے؟ واش روم میں اتنی جگہ ہوتی نہیں کہ اس میں میت کو غسل دیا جا بعض اوقات لوگ کرتے ہیں کہ وہ پردے لے آتے ہیں، جناب علی، سائڈوں پہ لگاتے ہیں اور کسی جگہ پہ وہ کسی جگہ پہ بھی پردہ کر کے تو اس کو، یا گھر کے غسل خانے میں جہاں پہ وہ نہاتے ہیں وہاں پہ ہی کر کے، وہاں پہ تو جگہ ہی نہیں نا ہوتی، غسل خانے میں اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ میت لٹا کے غسل دینا ہوتا تو وہ نہیں پاسبل نہیں ہوتا، مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اوورآل یہ ہے کہ وہ ایک کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، کسی کو غسل دینا ہی نہیں آتا، اس کے لیے بھی مخصوص لوگ معاشرے میں جو اپنی سروسز دیتے ہیں، کچھ پیڈ ہوتے ہیں، کچھ والنٹیرلی دے دیتے ہیں۔ تو آپ نے
صحیح نشاندہی کی ہے کہ کوئی اگر مر جائے تو اس کے بعد اس کے گھر والوں کا ایک امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ محلے میں ٹینٹ لگانے ہیں، دریاں بچھانی ہیں، اگر گرمی کا موسم ہے تو پنکھے لگانے ہیں، پانی کا بندوبست کرنا ہے، اگر سردی ہے تو ہیٹر اور کرسیاں اور یہ اور وہ، پھر جاؤ جی باورچی کے پاس، پھر اس کو کھانا وانا بناؤ، پھر آگے قبر کھدوانے جاؤ، قبر بنواؤ، کوئی پھول لینے چلا جاتا ہے، کوئی چارپائی کا بندوبست کرنا، کوئی یہ وہ، جتنی اس کے لوازمات ہیں. پھر اس میں جو بہت ہی گھٹیا کام ہے وہ جو معاشرے میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کھانا جو ہوتا ہے نا وہ لڑکی والوں کے ذمہ ہو جاتا ہے، جو گھر کی جو بہو ہے تو اس کے میکے والے. ہاں. اچھا یہ کوئی عجیب سی بات نہیں ہے، اس کو آپ سمجھیں. اگر ہمارے گھر میں فوتگی ہوئی تو ہمارے گھر کی بہو جو ہے نا اس کے میکے نے یہ کھانا دینا. تو اگر ہماری بیٹی جہاں بیاہی ہے جب وہاں پہ فوتگی ہوگی تو تب کھانا ہم نے دینا. یہ عدل کا بدلہ ہے، یہ کوئی کسی کے اوپر بوجھ نہیں ہوتا، لیکن یہ عمل غلط ہے. یہ جاہلانہ سا عمل ہے، اس کو نا درست کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے میرے پاس بہت آسان اور بہت ہی دانش مندانہ ایک آئیڈیا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہر علاقے میں مساجد ہوتی ہیں، ہر جگہ پہ، چھوٹی یا بڑی، اور وہاں پہ اسٹاف بھی ہوتا ہے. مولانا صاحب ہوتے ہیں، ملا صاحب ہوتے ہیں، کوئی صفائی کرنے والا، کوئی اذان دینے والا، کوئی سروسز دینے والا اسٹاف تو ہوتا ہے نا. بالکل ہونا یہ چاہیے. یہ ایک آپ کے اس آج کے پروگرام کی وساست ہے، آئیڈیا پبلک ہو جائے تو یہ اتنا آسان اور اتنا اتھینٹک آئیڈیا ہے کہ جو پاکستان کے دنیا کی ہر جگہ پہ اپلائی ہو سکتا ہے. کوئی اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں، کوئی نیا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک پالیسی دینے کی ضرورت ہے جو میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں. ہر علاقے میں جامع مساجد ہوتی ہیں جس میں بہت کھلی جگہ ہوتی ہے، جس میں سینکڑوں لوگوں کے بیٹھ سکتے ہیں. ہر جامع مسجد میں ایسا اہتمام ہو جائے کہ اگر کوئی میت ہو جائے تو لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں. محلے میں، گلیوں میں، گھروں میں، ڈرائنگ روموں میں، گراجوں میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو محلے کی جامع مسجد ہے وہاں پہ بندوبست کریں بیٹھنے کا، سب وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں. مرد اور خواتین. مرد اور خواتین. خواتین کے لیے ایک مخصوص ایریا بنا دیا جائے، کیونکہ خواتین کے کچھ شرعی مسائل ہوتے ہیں جس میں وہ مسجد میں نہیں جا سکتی. تو مسجد کے آپ اندر باہر کوئی بھی ایسا ایریا بنا سکتے ہیں جس میں خواتین بھی بیٹھ سکیں. بالکل. ہر جامع مسجد میں ایک میت خانہ ہونا چاہیے جس میں غسل کی کیفیت ہو. محلے میں، علاقے میں کوئی فوت ہو جائے تو اس کی وہاں پہ ڈیڈ باڈی آ جائے، اس کو غسل اور کفن دے دیا جائے. جب مسجدوں میں آپ اس چیز کا اہتمام کر دیتے ہیں تو آپ نے ڈیڈ باڈی وہاں پہ لے آئے، غسل کفن کا انتظام مسجد کی انتظامیہ کا سپرد ہو جائے. مرحوم کے علاوہ یقین اپنے عزیز و اقارب کو مسجد کا اتا پتہ دے دیں کہ یہاں پہ لے سارے اکٹھے ہو جائیں، وہاں پہ سب اکٹھے ہو جائیں گے. مقررہ وقت پہ جنازے کی جو نماز جنازہ پڑھنا یا تلقین کرنی یا تبلیغ کے لیے وہ ایک وقت ہوتا ہے تبلیغ کرنے کا جو حاضرین کے اوپر اثر بھی کرتا ہے. مولانا صاحب جنازے سے آدھا گھنٹہ پہلے واعظ کریں، تبلیغ کریں، لوگوں کو موت کی حقیقت سے روشناس کریں. اور مسجد انتظامیہ کا کسی بھی قبرستان کے ساتھ ایک ہونی چاہیے کوارڈینیشن کہ جب کوئی فوتگی ہو تو مسجد انتظامیہ آگے قبرستان میں اطلاع کر دے کہ بھئی یہ ایک ڈیڈ باڈی ہے، اس نے آنا ہے تو اتنے بجے تدفین، تو آپ قبر کی تیاری کر دیں.
ایسے ہی قبرستان میں بھی آٹو سسٹم ہے، وہاں پہ بھی آلریڈی کئی قبریں تیار ہوتی ہیں. یہ تھوڑی ہوتا کہ کوئی فوت ہوگا تو انہوں نے تیاری شروع کرنی. وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی 2 4 5 10 قبریں پہلے سے ریڈی کر کے رکھتے ہیں تاکہ اگر کوئی اچانک کوئی میت آ جائے تو اس کو دفن کر دیں. تو اس ماڈل پہ جانا چاہیے، اور تدفین کے بعد لوگ واپس مسجد میں آ جائیں. ٹھیک ہے. مسجد کی انتظامیہ کوئی وہاں سے دال سبزی، وہ بھی باورچی کا سسٹم ہوتا ہے کیونکہ مسجدوں میں یہ عام کام چلتا رہتا ہے. تو مسجد کی انتظامیہ کسی رشتہ دار کے اوپر سے ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے. مسجد کی انتظامیہ لواحقین سے پوچھ کے کہ کتنے لوگ ہوں گے جو جن کے لیے کھانا ارینج کرنا، 100 لوگ ہوں گے، 125 ہوں گے، 150 ہوں گے، 200 ہوں گے. وہ باورچی کو بھی پتہ ہوتا ہے اور روٹین کا ان کا کام ہوتا ہے، وہ اتنا کھانا ارینج کر دیں گے آنے. تو دال سبزی ہو تو اچھی بات ہے. بالکل. اس میں گوشت کا فوتگی کے اوپر بریانیاں کھانا یا قورمے کھانا یہ کوئی آج اچھی کل تو بات یہ ہے. فوتگی کے اوپر اگر وہ ایک خاندان کی آپ فوتگی پہ جاتے ہیں، میں آپ کو ایک رواج بتا رہا ہوں. اگر وہاں پہ آپ نے گوشت کھایا ہے اور آپ نے ساتھ وہاں پہ میٹھے چاول کھائے ہیں اور آپ کی فوتگی پہ دال آ کے وہی خاندان والے کھا کے گئے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں باقاعدہ طور پہ. وہ کہتے ہیں اسی دال کھوائی سی، اسی گوشت کھوایا سی تے نہ سانوں دال کھوا دی. نہیں، اسی لیے میں نے کہا نا دال سبزی سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسا ہی. تو دال سبزی اگر پکی ہوگی تو ایک تو اکنامیکل ہوگی، دوسرا کسی کے اوپر کوئی برڈن نہیں، بوجھ نہیں، کسی کا کوئی دکھاوا نہیں. امیر مرے یا غریب مرے، مرنا تو دونوں نہیں ہے. ایسا ہی. تو ایک مساوات کا اثر بھی آ گیا. تو اسی طرح ویری فرسٹ ڈے یا سیکنڈ ڈے جو کلوں کی ہوتی ہے مجلس یا اجتماع، وہ بھی وہیں پہ مسجد میں اکٹھے ہو جائیں. یعنی اس سے ہوگا یہ کہ کسی بھی قسم کا جو برڈن ہے نا، دیکھیں لواحقین کو اس وقت ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ ان کو ہمدردی نہیں کر سکتے تو یہ دنیا کا کون سی انسانیت ہے کہ آپ اس کو روٹیاں پکانے میں لگوانے میں اور ان کے خرچہ کروانے میں، اور وہ مہمانوں کی آؤ بھگت میں لگا رہتا ہے. اس کو اپنے مرحوم کی فکر بھولی ہوتی ہے، اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ لوگ آ رہے ہیں تو ان کے لیے میں نے کھانے کا بندوبست کرنا. نیور. اتنا گرا ہوا انسان نہیں ہونا چاہیے. انسانیت کا معیار یہ ہے کہ آپ اس وقت اس کا احساس کریں. تو آسان پھر دوبارہ ایک لائن میں آپ کو کہ اگر کوئی فوتگی ہو جائے تو ڈیڈ باڈی مسجد میں چلی جائے، سروسز ساری مسجد کی انتظامیہ دے، اس کے غسل کفن سے لے کے آگے تدفین تک، اور وہاں پہ جو اجتماع ہوتا ہے اس کے لیے مسجد کے امام صاحب واعظ کریں، تبلیغ کریں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، اور مسجد کی انتظامیہ ہی ان کے لیے کوئی دال سبزی کا بندوبست کر دے. اور جو مہمان ہیں، آخر پتہ نہیں 4 گھنٹے سے 6 گھنٹے سے 8 گھنٹے سے لوگ ایک پروسیجر میں سے گزرتے ہیں، تو انسانی فطرت ہے، بھوک بھی لگتی ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ مسجدوں میں فنڈز ہوتے ہیں، بھئی ہم ہی وہاں پہ نمازی ہیں، ہم ہی وہاں پہ ڈونر ہیں، اور ہم ہی فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں. تو یہ کوئی یعنی جو کچھ ہونا ہے اپنے لیے کرنا ہے، کسی کا کوئی اس میں نقصان نہیں ہے. تو اگلے دن کل بھی وہیں پہ کریں، قرآن خوانیاں بھی وہیں پہ کریں، اور چلیسواں بھی وہیں پہ کریں. کسی کے اوپر کوئی برڈن ہی نہیں ہے، کوئی بوجھ ہی نہیں، کوئی ایکسٹرا کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جامع مساجد ہوتی کس لیے ہیں؟ اجتماع کے لیے ہوتی ہیں. ہم نے ان کو صرف 5 نمازوں تک محدود کر کے تو باقی وہ ویران پڑی رہتی ہیں. اس میں ان مسجدوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر آپ اس کی بھی تاریخ میں جاتے ہیں، رسول پاک کی وجہ میں نے پہلے کہا تھا نا کہ رسول پاک کی زندگی کے نمونہ ہے. بالکل. تو رسول پاک کا تو جو دفتر تھا وہ مسجد تھی، مسجد نبوی ان کا آفس تھا. وہیں پہ تمام فیصلے بھی وہیں پہ ہوتے تھے، میٹنگیں بھی وہیں ہوتی تھیں، ان کی بیٹھک بھی وہیں ہوتی تھی، شادیاں بھی وہیں ہوتی تھیں، جنازے بھی وہیں ہوتے تھے، قرآن پاک بھی وہیں پہ پڑھایا جاتا تھا، تبلیغ دین بھی وہیں پہ ہوتی تھی. کہ رسول پاک اپنے گھر میں تو میٹنگیں نہیں کرتے تھے، نہ گھر میں بلاتے تھے، نہ کسی خاص اہتمام کے موقع پہ دعوت کے لیے کسی کو بلائیں تو نہیں. تو وہ تو ان کا کھانا بھی وہیں پہ مسجد میں آتا تھا، سب مل کے کھاتے تھے. ایسے ہی.
تو یہ مسجد کو ایز اے کمیونٹی سینٹر یوٹیلائز کرنا شروع کریں، بہت سارے مسئلے یہیں پہ ختم ہو جائیں گے. یعنی مسجدوں کا استعمال ہی ہونا چاہیے کہ نماز کے علاوہ وہاں پہ قرآن پاک ترجمہ تفصیل کے ساتھ پڑھایا جائے تاکہ لوگوں کو خدا کے احکامات کا علم ہو. فوتگی کی صورت میں وہاں پہ قرآن خوانیوں کی صورت میں وہاں پہ اکٹھا کریں. کوئی آپ نے نکاح کرنا ہے مسجد میں آ کے نکاح کریں. اگر آپ نے کوئی پنچایت کرنی ہے کوئی مسجد میں بیٹھ کے کریں. ایک برکت بھی ہوتی ہے ایک مسجد کے اندر جہاں پہ اتنی عبادت ہو وہاں پہ ویسے ہی روحانیت ہوتی ہے، وہاں پہ خدا کی رحمت اور قریب ہوتی ہے. تو مسجدوں کو ایز اے کمیونٹی سینٹر یوز کرنا شروع کریں. یہ فوتگی والا ماڈل تو میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا. تو باقی چیزوں کے لیے اس کو یہیں پہ کریں کہ مسجدوں میں نکاح کریں، بارات کا فنکشن ختم کریں. بالکل. اپنے مہمان جو آتے ہیں ان کو ولیمہ کریں، ان کو مٹھائی کھلائیں، چائے پلائیں، دودھ پلائیں، کھجور کھلائیں، آب زمزم پلائیں. بس یہ کھانا ہر جگہ پہ کھانا، فوتگی ہو گئی تو کھانا، بچہ پیدا ہو گیا تو کھانا، بچے کی سنتے ہو گئی تو کھانا، فوتگی ہو گئی تو کھانا، کل آ گئے تو کھانا. یہ کھانا 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 اس سے نکل جائیں. چلیں سر یہ تو ہماری ہوگی جو آپ نے کہا کہ اصلاح کی بات ہے. اب تھوڑا سا نا میں آپ کو پاکستان کے اس نظام کے بارے میں، پاکستان کے جو حالات کیا ہیں ان کے بارے میں، اور موجودہ سیاسی صورتحال ہے. ظاہری بات ہے آپ کا بھی ایک نظریہ ہے، آپ کی طرز سیاست کیا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، روایتی ہے یا کچھ ہٹ کے؟ دیکھیں ہمارے معاشرے میں جس کو سیاست کہتے ہیں نا وہ تو ایک گالی ہے، بدقسمتی سے آج بن گئی. ٹھیک ہے نا. لیکن سیاست دین میں بھی سیاست ہے، رسول پاک بھی سیاست کرتے تھے. سیاست کے بغیر تو وہ چیزوں کو ہینڈل نہیں کرتے تھے، سیاست کے ساتھ ہی ہینڈل کرتے تھے. اتنے قبائل کے ساتھ، جتنے عرب میں قبائل تھے اور رنگ برنگے قبائل تھے، کوئی دشمن تھے کوئی دوست تھے، ان سب کو ساتھ لے کے چلنا حکمت عملی کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. تو حکمت عملی کا نام ہی سیاست ہے نا. ایسے ہی اگر اس کو آج کے دور میں سیاست ہے تو اس کو حکمت عملی کہتے ہیں. تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے. اور بشرطے آپ خدا کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہوں، لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے کر رہے ہوں. اگر آپ اس کو کر رہے ہیں پیسہ بنانے کے لیے یا دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے یا اپنے مخالف کی کردار کشی کے لیے، تو وہ تو پھر سیاست نہ رکھیں اس کو، تو پھر ذاتی انا پھر اس کو ضلالت کہہ لیں، پھر سیاست نہ کہیں آپ. ٹھیک ہے. مطلب جو آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے وہ سیاست نہیں ہو رہی. یہ پوری دنیا میں ایسا ہی ہے. سر میں ایک نا زندہ مثال جو لوگ انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں، دوسروں کی فلاح کے لیے کر رہے ہیں، اور وہ سیاست اچھی سیاست کر رہے ہیں، اور جو یہ نہیں کر رہے وہ بری سیاست کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو یوں نام دے دیں. ٹھیک ہے. میرے پاس نا ایک زندہ مثال آئی سامنے. نیو یارک میں میئر منتخب ہوئے زہران ممدانی. اچھا. ہندوستان سے ان کا تعلق ہے، مسلمان ہیں، شیعہ ہیں. منتخب ہونے سے پہلے امریکہ کا جو صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ، وہ کھڑے ہو کے کہتا تھا زہران ممدانی تمہاری شکل نہیں اچھی، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم میئر بنو کیونکہ تمہاری شکل اچھی نہیں ہے، تم مسلمان. وہ شخص منتخب ہوا، وہ عوام کے ووٹوں سے نیو یارک کا میئر منتخب ہوا. جہاں پہ ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں، وہ میئر پھر وہی ڈونلڈ ٹرمپ جو اس کو گالیاں دیتا تھا یا اس کو جلسے میں کھڑے ہو کے اس کی تذلیل کر رہا تھا، وہ آپس میں بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کہ ہم نے ڈیموکریٹک صورتحال پیدا کرنی ہے، ڈیموکریسی کو. تو جب یہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں جن کا لاگو کیا ہوا سسٹم ہمارے اوپر ہے، تو ہم کیوں نہیں؟ دیکھیں یہ تو مثال آپ دے رہے ہیں، ہم پھر پیچھے چلتے ہیں کہ رسول پاک نے جب مکہ میں تھے تو مکہ کے لوگوں نے ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا.
اور شعبہ ابی طالب میں وہ 2.5-3 سال کا ان کا عرصہ، جس میں ان کے اوپر ہر طرح کی سختیاں آئیں، ہر طرح کی مصیبت آئی، ہر طرح کی پریشانی آئی، اور بڑی مشکل حالات انہوں نے گزارے۔ پھر وہاں سے ہجرت کر کے وہ چلے گئے مدینہ میں، اور مدینہ میں جا کے انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا۔ اور پھر جب واپس آئے، جس کو فتح مکہ کا نام دیتے ہیں، تو انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا۔ اللہ، اوکے، اور جن لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے ظلم و زیادتی کی تھی، ان سب کو عام معافی کا اعلان بھی کیا، اور ان کے ساتھ مل کر چلنے کی آفر بھی کی، اور ان کو اپنے ساتھ ملا بھی لیا، ایک کمبینیشن بنایا اور چل پڑے۔ بالکل۔ اس ساری بات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی مثال دے دیں یا رسول پاک والی مثال کو، یہ تو ہمارے پاس ایک انہوں نے انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے، معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے ایک مل کر چلنے کا اکتفا کیا۔ اب رسول پاک نے صرف ایک ہندہ خاتون تھی جو ان کی رشتے میں چچی بھی لگتی تھی، صرف اس کو بھی معاف کیا، لیکن اس کے اوپر صرف ایک پابندی لگا دی کہ تم نے کبھی میرے سامنے نہیں آنا، کیونکہ وہ اس کو دیکھ کے تو کہتے ہیں میرا خون کھولتا ہے، کیونکہ اس نے رسول پاک کے جو عزیز چچا تھے، جن کو پہلے سید الشہداء کا لقب ملا تھا، حضرت امیر حمزہ، جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے، تو ان کو شہید ہونے کے بعد اس عورت نے ان کا کلیجہ نکال کے کچا چبایا تھا، جو تاریخ کے ورقوں میں لکھا ہوا ہے اور ہم سنتے پڑھتے ہیں۔ تو کٹ شارٹ یہ ہے کہ ایک کمپٹیشن ہوتا ہے، مقابلہ، لیکن کمپٹیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے۔ اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے، جو جیت گیا اور ہارنے والے کو اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اپنی شکست کو قبول کرنا چاہیے، اس کی جیت کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، مطلب آپ کی بھی سیاست کا نمونہ، جس طرح آپ نے کہا کہ ہم نے رسول خدا کی زندگی کو ایک نمونہ بنانا، تو آپ کا بھی نمونہ یہی ہے کہ جو انہوں نے کیا ان پہ کرنے کی کوشش آپ کر رہے ہیں جناب۔ اچھا، میں یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں پاکستان کے حالات میں۔ اس وقت کوئی کہتا ہے سیاست نا، وہ آپ نے شروع میں کہہ دیا کہ گالی بن چکی ہے جس سیاست کی آپ بات کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے ہمارے ٹی وی چینل پہ یہ ڈسکس ہوتا ہے، صبح ایک سیاستدان دوسرے کو گالی دیتا ہے، تم کتا، تم چور۔ آج کل تو یہ کہ ٹومی نام لے کے ٹی وی چینل پہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں وہ ہے، فلاں وہ ہے۔ اس سیاست کو ختم کیسے کر کے جو ایک اصلاح کے لیے، عوام کی اصلاح کے لیے سیاست ہونی چاہیے، وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس کو یوں میں بات کروں گا کہ یہ جتنے بھی سیاستدان آپ کو سامنے نظر آتے ہیں، اگر ہم اس کا مشاہدہ کریں تو یہ سارے کے سارے، زیادہ تر اس میں وہ ہیں جو سیاست میں آتے ہی کاروبار کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ میرٹ پہ کوئی بھی نہیں آتا، ووٹوں سے کوئی بھی نہیں آتا۔ یہ تو جس کو کہتے ہیں نا سلیکشن کر کے، سلیکشن کے ذریعے آتے ہیں، جس کو جتوانا ہوتا ہے اس کو لے آیا جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل جو حکومت ہے وہ ووٹوں سے ہے؟ بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو لانے والے بھی ہمارے مجرم نہیں ہیں۔ آپ اسٹیبلشمنٹ کو مجرم نہیں سمجھتے؟ بالکل نہیں۔ مجرم کون؟ مجرم وہ ہے جو ان سب کو پیچھے سے ڈکٹیٹ کر رہا ہے، جو ان کو چلا رہا ہے، جس کی ڈکٹیشن پہ یہ چل رہے ہیں۔ ہمارے مجرم یہ جج، یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ سیاستدان، یہ وزیر اعظم، یہ صدر نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، کون ہے مجرم؟ ہمارے اصل مجرم وہ ہیں جو ہمارے بارے میں پالیسی بناتے ہیں، جو ہمیں ڈکٹیٹ کرواتے ہیں، جو ان کو چلا رہے ہیں، جو ان کو لانے والے ہیں، جن کی، اور وہ دیکھیں وہ
باہر بیٹھ کے انوسنٹ ہے، اور ہمیں آپس میں ہی اس نے لڑوایا ہوا ہے، اور ہم ایک دوسرے کو ہی برا سمجھتے، ایک دوسرے کے مجرم سمجھتے، جبکہ یہ سارے کے سارے ہم گورا سسٹم کے زیر اطاعت ہم ہیں. سارے کے سارے پپٹ ہیں. یہ جتنے بھی سب لوگ پپٹ ہیں، ٹھیک ہے. یہ مورے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں کوئی بھی اصل مجرم نہیں ہے. اصل مجرم وہ پیچھے بیٹھا ہے جس کو امریکہ کا نام دے دیں یا یورپ کا نام دے دیں ٹھیک ہے. یا اسرائیل کا نام ہم دے دیں. گورا سسٹم کے زیر اطاعت ہیں. ہمیشہ سے یہی ہے، ہمیشہ سے یہی ہے. کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ہمارے جج آتے ہیں، یہ میرٹ پہ آتے ہیں یا اگلے دن ایک جج صاحب کی ڈگری جلی نکل آئی؟ بہت کچھ نکلے ہے، بہت کچھ ہے، اور سب کو پتہ ہوتا ہے. دیکھیں یہ پتہ کب ان کی ڈگری جلی نکلتی ہے؟ جب آپسی لڑائیوں کا شکار. جب انہوں نے ان کو ٹارگٹ کرنا ہو. تو جب یہ جج بنا تھا تب انہوں نے کیا ڈگری کی انسپیکشن نہیں ہوئی تھی؟ کیا چیکنگ نہیں ہوئی تھی؟ کیا تب ایجنسیوں نے اس کو رپورٹ نہیں کیا تھا؟ کیا اس وقت بچوں والی باتیں تو نہ کریں. یہ ایویں دھوکے پہ دھوکا، جھوٹ پہ جھوٹ، دھوکے پہ دھوکا، جھوٹ پہ جھوٹ. واٹ اے نان سینس. اس طرح نہ کریں. ہم بولے نہیں ہیں، اتنے سیدھے نہیں ہیں جتنا آپ نے ہم کو سمجھا ہوا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ ہم بول نہیں سکتے، ہم بولتے نہیں ہیں. تو سچ تو یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سارے پیڑ ہیں، یہ سب کے سب ہمارے اوپر نا پورا ایک شکنجہ ہے، پوری ایک حکمت عملی ہے، پوری ایک چیک سسٹم ہے. ٹھیک ہے. جس طرح ایک کمپنی چلائی جاتی ہے نا، یہ اس طریقے سے چل رہا سسٹم. تو اس سے نکلنے کا راستہ ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اچھا، اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت تو ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ ہمیں چلانے والے باہر بیٹھے ہیں، لیکن ایک رائے یہ ہے، ایک تاثر یہ ہے کہ پاکستان میں جو چلاتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. تو آپ ان کا کردار کس طرح سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے کردار ان کا، سیاست میں ہو یا ریاستی ادارے چلانے میں؟ لیکن اسٹیبلشمنٹ کو بلیم نہ کریں. جو پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ کو چلا رہے ہیں نا، جو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، ان کو بلیم کریں. ٹھیک ہے. دیکھیں سہولت کار بننا وہ اپنی طور پہ ایک جرم ہے. ٹھیک ہے. لیکن جس کے آرڈر پہ چل رہا ہوتا ہے اصل مجرم وہ ہوتا ہے. سمجھ. ایک اس کی سادہ سی مثال دے دوں آپ کو. بالکل بالکل، اسی لیے تو بیٹھے ہیں. یہ آج کل معاشرے میں نا شوٹر ہوتے ہیں. وہ شوٹر کو 50,000 لاکھ 2 لاکھ روپے دو، اس کو ٹارگٹ دیا تھا کہ فلاں بندے کو ٹارگٹ کرو. وہ جاتا ہے، اپنا ٹارگٹ اچیو کرتا ہے، اپنی فیس لیتا ہے، گھر چلا جاتا ہے. تو مجرم کون ہے؟ جس نے شوٹ کیا یا جس نے کروایا؟ دونوں مجرم ہیں. لیکن اصل مجرم وہ ہے جس نے شوٹ کروایا. شوٹ کرنے والا استعمال ہوا ہے. اصل مجرم وہ ہے. یہاں پہ شوٹ کرنے والے کو سزا مل جاتی ہے، شوٹ کروانے والے کو نہیں ملتی. کدھر ملتی ہے؟ کوئی بھی نہیں ملتی. کہ ارشد شریف صاحب کا کینیا میں مرڈر ہوتا ہے. کینیا میں جو لوگ ہیں ان کو وہاں پہ جو کہتے ہیں کہ پولیس جو انوالو تھی ان کو سزائیں ہوتی ہیں، لیکن جو اس کے پیچھے محرکات ہوتے ہیں ان لوگوں کو سزائیں وہ عدالت دے دیتی ہے. لیکن اس کے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں وہاں تک ہم کہہ رہے تھے کہ نا دو لوگ ہوتے ہیں ملوث، ایک کرنے والا ایک کروانے والا. مین مجرم وہی ہوتا ہے جو کرواتا ہے، ان کو سزا نہیں ہوتی. نہیں، اس کی ایک وجہ ہے، یہاں پہ بات رکتی نہیں ہے، بات آگے چلتی ہے. ٹھیک ہے. ایک قتل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک کرواتا ہے، ایک کرتا ہے. بالکل. اور تیسرا ہوتا ہے قتل ہونے والا. 3 کریکٹر ہو گئے: قتل کروانے والا، قتل ہونے والا، قتل کرنے والا. اب 3 کریکٹر کے بعد اگلے کریکٹر شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے. اس میں آپ کی پولیس آ جاتی ہے، اس کے بعد آپ کی انٹیلیجنس آ جاتی ہے، اس کے بعد آپ کے جوڈیشری سسٹم آ جاتا ہے. یعنی
پہلے 3 کے بعد پھر 3 اور ایڈ اپ ہو جاتے ہیں. یہاں پہ پرابلم ہے, یہاں پہ فالٹ ہے. ٹھیک ہے. اگر پولیس ایماندار دیانتدار ہوگی تو وہ اس قتل کو قتل سمجھے گی, ایک انسان کا قتل سمجھے گی. پوری انسانیت کا قرآن پاک کی جو آیت ہے وہ کہتی ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کا مترادف ہے. اب یہ پولیس والے, یہ تفتیشی ادارے اگر انسان کو ایک کیڑے مکوڑے سے زیادہ ویلیو ہی نہ دیں تو پرابلم تو ان کے اندر ہے, فالٹ ان کے اندر ہے. یہ اسی مرنے والے کی جگہ پہ ان کا اپنا بھائی ہو, ان کا اپنا بیٹا ہو, تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ کیسے یہ اس طرح اگنور کرتے ہیں. پھر یہ طے تک جائیں گے, کھوج تک جائیں گے. یہ حرام خور ہے, کڑوی بات ہے, یہ حرام خور ہے کہ جو جس چیز کے یہ پیسے لیتے ہیں, جس چیز کی یہ جاب کرتے ہیں اس کو پورا نہیں کرتے. حرام خوری اور کیا ہوتی ہے, اسی چیز کا نام حرام. پھر آگے اس سے بڑے حرام خور بیٹھے ہوتے ہیں. وکیل کیا کرتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجرم ہے, پتہ ہوتا ہے یہ قاتل ہے, اور اس کو بچانے کے لیے اپنی عقلی صلاحیتیں استعمال کر کے اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. اس کی کمائی جائز نہیں ہے. جو وکیل مجرم کو بچائے وہ اس کی کمائی جائز نہیں ہے. اب اس کے بعد آئے تھے جج صاحب, عدالتی نظام. وہاں بھی اگر جج صاحب میرٹ سے ہٹ کے فیصلہ کریں گے تو بھی حرام خور ہے, اور اگر وہ انصاف کے تقاضے پورے کرے گا تو پھر وہ جائز ہے, پھر وہ جسٹیفائی ہے. تو پرابلم یہاں پہ ہے. پرابلم ہمارے پولیس اور عدالتی نظام میں ہے. اور دنیا میں جہاں بھی آپ کو رول آف لا نظر آئے گا وہ معاشرہ پرامن ہے. وہ چاہے وہ کفار کا کیوں نہ ہو, لیکن وہ اسلامی معاشرہ ہے. ایسے ہی. سر ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ پاکستان میں نا سیاست, آپ نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ گالی بن چکی ہے. جس سیاست کی ہم بات کرتے ہیں, یہ سیاست وہ نہیں تھی. سیاست تو وہ تھی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. یہ سیاست یہ ہے کہ آج ایک برسر اقتدار ہے تو دوسرا جیل میں ہے, کل کو وہ اقتدار میں ہوگا تو یہ والے جیل میں ہوں گے. یہ وہ سیاست ہے. آج ایک لیڈر جیل میں ہے, کیا سمجھتے ہیں وہ ٹھیک جیل میں؟ قانون فطرت کے حساب سے تو جو ہو رہا ہوتا ٹھیک ہو رہا ہوتا. اچھا, جو ہو رہا ہوتا ٹھیک ہو رہا ہوتا. تو اب اس میں جو ڈیپتھ ہے نا وہ اللہ کو پتہ ہے, یا ان کو پتہ جو اس میں انوالو ہیں ان باتوں میں, کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. مثال دے دیتے ہیں. اگر ایک بچہ پڑھ لکھ کے میٹرک کا امتحان دے کے تو اتنے نمبر حاصل نہیں کر پاتا میرٹ پہ کہ وہ جی سی میں داخلہ لے سکے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جی سی میں داخلہ لینے کا اہل نہیں ہے. ایسے ہی. اب وہ اگر سفارش ڈال کے یا رشوت دے کے جی سی میں داخل ہو جائے گا تو اس نے 2 غلطیاں کی. ایک, اس نے کسی کا حق مارا, جو اہل تھا اس کی جگہ اس نے قبضہ کر لیا. دوسرا, اس نے خدا کے حکم کی نافرمانی کر دی. خدا نے اس کے لیے جی سی نہیں رکھا تھا, خدا اس کو کہیں اور بھیجنا چاہتا تھا, اور یقیناً جہاں اللہ بھیجنا چاہتا تھا وہ ٹھیک تھا. اب انسان نے کیا کیا, اس نے اللہ کے فیصلے کو ایکسیپٹ نہیں کیا, اس نے اپنی رائے کو اہمیت دی اور اس نے اس کا جو ہے نا وہ غلط فیصلہ لے لیا. تو خدا اس کو جو دینا چاہتا تھا اس سے بہتر, اس نے اس بہتر کو چھوڑ کے اس کمتر کے اوپر اپنے آپ کو فیصلہ لیا. تو اس کی سمپل سی مثال یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے
یہ خدا کے اذن سے ہو رہا ہوتا ہے. انسان اگر حق پہ رہتے ہوئے، سچ پہ رہتے ہوئے صرف استقامت دکھا دے تو اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ پھر بہت بڑا دیتا ہے. استقامت تو آج کہہ رہے ہیں کہ آج کل ان کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ خان صاحب سے زیادہ تو بھائی استقامت دکھائی نہیں. اس میں دیکھیں، اگر ہم موجودہ تناظر میں دیکھیں تو لگتا ہے ایسے ہی ہے، لیکن میں پھر کہوں گا کہ چونکہ ہم تمام حقائق سے باخبر نہیں ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ جو میسر انفارمیشن ہے اس کے اوپر اپنی رائے قائم کریں تو وہ حتمی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بھی شریعت کا ایک اصول ہے کہ سنی سنائی بات پہ یقین کرنا ٹھیک نہیں ہے. جب تک آپ دونوں سائڈوں کے موقف نہ سن لیں، دونوں فریقین کا موقف نہ، تب تک اپنی رائے قائم نہ کریں. تو اس میں یہی کہوں گا کہ جو کچھ ہو رہا ٹھیک ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیتا ہے ہر بندے کا. اگر عمران خان استقامت دکھا رہا ہے تو اللہ نے اس کا بدلہ اس کو دینا ہی دینا. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ حق کے لیے کھڑا ہو، استقامت دکھائے اور خدا اس پہ اپنی رحمت نہ فرمائے، خدا اس کو انعام نہ دے. یہ ہو نہیں سکتا، اس کو ملنا ہی نہیں. اور یس ٹھیک ہو. اچھا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی ظلم کر رہا ہو، جو زیادتی کر رہا ہو، اور وہ خدا اسے بدلہ نہ لے. یہ بھی نہیں ہو سکتا. بدلہ تو دینا. یہ دونوں کے نتیجے دنیا دیکھتی ہے، دیکھے گی، اور ہم بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے. اچھا سر، آج کا جو یہ ہمارا گفتگو کا سیشن تھا، اس میں اب یہ گلے کہ ایک مشورہ آپ نے دینا ہے پوری پاکستانی قوم کو ہر لحاظ سے. آپ نے اس میں بتایا طب کے حوالے سے، آپ نے اس میں بتایا کہ ہم کس طرح اپنے یہ اخراجات ہیں ان کو کم کر سکتے ہیں. ایک مشورہ دے دیں کہ تاکہ کچھ لوگ اس سے مستفید ضرور ہو سکے. ظاہر بات ہے جو لوگ ہمیں سنیں گے، دیکھیں گے، ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یار یہ چیزوں سے ہماری زندگی بدل سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ ایسے لیں کہ خدا جس کو جہاں رکھتا ہے ٹھیک رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جس حال میں رکھتا ہے ٹھیک رکھتا ہے. اگر کوئی بندہ جس اپنے امپرومنٹ چاہتا ہے نا، تو وہ اپنی عقل کا استعمال کر کے اپنے آپ کو امپروو کرے. نیگیٹو حربہ یا گناہ کا رستہ یا حرام رستہ استعمال نہ کرے. مثال میں آپ کو اس طرح دے دوں گا کہ جیسے یہ گورنمنٹ ملازم ہیں، یہ جتنے ملازمین ہیں گورنمنٹ کے، پولیس میں ہوں، ایف بی آر میں ہوں، یا انکم ٹیکس میں، یا کسٹم میں، یا فوج میں، یا پولیس میں، یا کوئی بھی محکمہ لے لیں، یہ گورنمنٹ سرونٹ ہے اور یہ جاب کرتے ہیں. ان کی ایک تنخواہ مقرر ہے. اب اگر یہ اپنی تنخواہ سے بڑھ کے ناجائز منی کماتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، یا جائز کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں، یا ناجائز کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں، تو یہ مال حرام ہے. کوئی مانے نہ مانے، سمجھے نہ سمجھے. اب جو مال حرام ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کو عزت دے دے. یہ ہو نہیں سکتا کہ مال حرام آپ کو کوئی فائدہ دے دے. یہ ہو نہیں سکتا کہ مال حرام ہو اور آپ کے گھر میں رحمت اور برکت اور اللہ کی مہربانی شامل ہو جائے. پاسبل نہیں ہے. اب اگر ایک نوکری پیشہ آدمی گورنمنٹ سرونٹ ہے، وہ جو اس کو میسر ہے، جتنی اس کی تنخواہ ہے، اس میں وہ سمجھتا اس کا گزارا نہیں ہو رہا، تو وہ نوکری چھوڑ دے، وہ اس کے لیے بہتر ہے. حرام کمانا اس کے لیے بہتر نہیں. یا وہ نوکری پہ رہتے ہوئے کوئی سائڈ بزنس کرے، کو اپنے عقل کو استعمال کرے، اپنے ذہن کو استعمال کرے، کوئی سائڈ بزنس کرے، کسی کے ساتھ شیئرنگ کر لے، تو وہاں سے اپنی جس کو کہتے ہیں نا سائڈ سیکنڈ بزنس کرنا شروع کر دے تاکہ اس کی آمدن بڑھ جائے. ٹھیک ہے.
यहाँ भी मेरी एक बात है, इंसान को मिलता वही है जो उसके नसीब में होता है। बिल्कुल। तो अब वो हराम करके लेने के बजाय हलाल हर बात तैयार करे तो अल्लाह ताला उसको देगा, उतना ही देगा जितना इधर से वो कमा रहा है, लेकिन फ़र्क से ये है कि ये हलाल हो जाएगा। एक बात होगी कि रिज़्क़ जो है ना वो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी अक्ल के साथ उसको जोड़ा हुआ है। अब यहाँ भी मैं 2-3 बातें करूँगा आपसे कि सबसे पहले होती है बिजनेस आइडिया। आपके बिजनेस आइडिया में कितनी जान है, ठीक है। उससे भी पहले होता है बिजनेस माइंडेड। अगर इंसान बिजनेस माइंडेड हो तो वो एक बिजनेस आइडिया तख्लीक करता है। ऐसा ही। उसके बाद अगर वो मेहनती हो और उसके बाद वो दयानतदार हो, यानी जो काम वो करना चाहता है उसको ईमानदारी से करे और मेहनत से करे, पैशन से करे। 3 चीज़ें हो गई, बिजनेस माइंडेड होना, मेहनती होना और दयानतदार होना। फिर चौथी चीज़ वो होती है अल्लाह की रहमत, वो शामिल हाल हो जाती है। पहली 3 चीज़ें बंदे के अपने पास में हैं और चौथी चीज़ अल्लाह फिर उसको अता फरमा देता है, फिर कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है। तो रिज़्क़ के लिए हमेशा इस चीज़ का एहतियात होनी चाहिए कि रिज़्क़ हलाल ही कमाना है, रिज़्क़ हलाल ही लाना है। उसकी वजह है कि दुनिया भी तबाह हो जाती है और आखिरत भी तबाह हो जाती है। बज़ाहिर आपको नज़र आएगा किसी के पास लाखों रुपया है, करोड़ों रुपया है, लेकिन ये क्लियर कट बात है कि वो उसके लिए ना सुकून का बायस हो सकता है, ना इज़्ज़त का बायस हो सकता है और ना ही खुदा की खुशनुदी का बायस हो सकता है। तो इसको और आसान कर देते हैं कि इंसान को चाहिए क्या, रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी आप खाना चाहें आज के दौर में वही रोटी आप 50 रुपए की भी खा सकते हैं, वही रोटी 500 की और वही रोटी 5000 की। ऐसा ही। कोई फ़र्क तो नहीं। पेट ही भरना है। अच्छा, अब कपड़े में आ जाएं तो कपड़ा आप आज के दौर में 1000 रुपये का भी सूट मिल जाएगा, 10,000 का भी मिलेगा और 1 लाख का भी मिलेगा। अब हम रोटी, कपड़ा और मकान पे आ जाएं तो आज भी 2-3 मरले के घर में लोग रहते हैं, 5 मरले के घरों में रहते हैं, 10 मरले के घरों में कनाल में भी रहते हैं। अगर आप पाकिस्तान पूरे लाहौर का आप तजिया करें ना तो सबसे ज़्यादा अकोमोडेशन जो है ना वो 5 मरले की है और उसमें हर तरह के लोग रहते हैं। अब जितना बड़ा आप घर करते रहते हैं उतने बड़े आपके बढ़ जाते हैं, अखराजात बढ़ जाते हैं। फिर जितने अखराजात बढ़ते हैं उतने ही आपको फिर मैनेज करने पड़ते हैं। ऐसे। तो इंसान ना चाहते हुए मतलब एक बेअक्ली के साथ अपने आप को एक मुसीबत में मुब्तला कर लेता है। तो अपने आप को जितना आप सादा रखेंगे उतना ही आप पुरसुकून रहेंगे, जितना आप फैलाते जाएंगे उतना ही आप हंसते चले जाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जी नाज़रीन, काज़िम अली काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ही शानदार बातें, ऐसी बातें कि आपके ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल कर सकती हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना होगा। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपको एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह।